सलाम। हाँ, ये मस्जिद इजाबा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2890 किताबुल फितर में है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज अदा फरमाई और सहाबा कराम ने भी साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आपने अपने रब से बहुत तवील दुआ की। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए, फरमाया मैंने अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया था। अल्लाह ताला ने मुझे 2 चीज़ें अता फरमाई हैं और एक चीज़ से मुझे रोक दिया। मैंने अपने रब से ये सवाल किया था कि वो मेरी उम्मत को कहत साली से हलाक ना करे। अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ अता कर दी। मैंने अपने रब से ये सवाल किया था कि वो मेरी उम्मत को पानी में गर्क करके हलाक ना करे। अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ भी अता कर दी। और तीसरा सवाल ये था कि उनकी एक दूसरे से लड़ाई ना हो। अल्लाह ताला ने मुझे इस सवाल से रोक दिया। तीसरी दुआ से रोकने में आपकी फजीलत और अज़मत का इजहार है, क्योंकि मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयों का होना अल्लाह ताला के इल्म में था और अल्लाह ताला के इल्म के ख़िलाफ़ होना महाल है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुआ से मना फरमा दिया कि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ की दुआ करें और वो कबूल ना हो, क्योंकि आपकी दुआ का कबूल ना होना अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुआ से रोक दिया। ये तुर्की रेलवे स्टेशन के अंदर मस्जिद है जिसको मस्जिद सुफिया कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले, यहाँ तक कि हम हर्रा यानी एक महल्ला सुकिया में पहुँचे। ये ज़मीन हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला की मलकियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए वज़ू का पानी लाओ, और फिर किबला रू खड़े हुए और ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे और खलील थे। उन्होंने अहले मक्का के लिए बरकत की दुआ की। मैं तेरा बंदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तुझसे अहले मदीना के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनके सा और मुद यानी वज़न के पैमानों में मक्का की मिसल बरकत अता फरमा। हर बरकत के साथ 2 बरकतें दे। ऐ अल्लाह हमें मदीना से ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत तूने हमें मक्का के साथ अता फरमाई है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3914 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़ाइल मदीनतुल मुनव्वरा वफ़ाउल वफ़ात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 843 मुस्नद अहमद बिन हम्बल। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयूते सुकिया से मीठा पानी मंगवाया जाता था। मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 24172। इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के वसीला से बारिश की दुआ मांगी थी और कहा, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करते थे तो तू हम पर बारिश बरसा देता था। अब हम तेरी बारगाह में अपने नबी के चचा का वसीला पेश करते हैं, हम पर बारिश बरसा, चनाचे उन पर बारिश होगी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1010 किताबुल इस्तिस्का। अल्लामा शौकानी गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम ने अपनी किताब तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन में लिखा है कि इस हदीस से साबित हुआ कि सालिहीन उम्मत यानी औलिया कराम का वसीला भी जायज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी मांगो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और भी बाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शमा जला लो दिल में, बाद मरने के
لحد میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد منارتین ہے جو عنبریہ روڈ پر واقع ہے، یعنی میقات کو جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین، دو پہاڑیوں کا نام، یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین کہلاتی ہے۔ اب اس کے دو مینار بھی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ طریق عنبریہ پر دو پٹرول پمپوں کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بولا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہاجرین اولین کے ساتھ منارتین کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک بدبودار مردہ بکری پڑی تھی، تو صحابہ نے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے مالک کے نزدیک کتنی قدر والی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی کے نزدیک بھی کوئی قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنی یہ اپنے مالک کے نزدیک بے قدر ہے۔ اللہ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 878۔ اسی کی مثل مسلم میں بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2957۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں دل مت لگانا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا دنیا کے پیچھے لگ کر۔ ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ کے نزدیک، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجو، مسلم شریف۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کے نسبت ایسی ہے جیسے کہ ایک دریا ہے، کہ دریا میں اگر انگلی ڈبوئی جائے پھر اس کو واپس اٹھایا جائے تو دیکھیں کہ کیا چیز اس کے ساتھ پانی میں سے کیا چیز اس کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے آخرت کی نسبت سے دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے، دنیا میں غرق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اللہ۔ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں میں، محلہ اونچیاں والے تیرا گور ٹھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے یا نہ اٹھے صبح۔ یہ مسجد منارتین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھیں۔ یہ ان کا پرانا مکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ
اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو، بہرحال اس سے اہل بیت کرام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے اس کی جزا اور شکر طلب نہیں کرتے۔ یہ کنواں ہے جہاں سے اہل بیت کرام پانی لیا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں ہو۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گستاخ اور بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف 12 اماموں کو نہیں کہ صرف حضور کی اولاد میں سے صرف 12 ہی پاک ہوئے یا 5 تن پاک نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا، اپنے اہل بیت کرام کو پاک کیا، بلکہ اپنی تمام امت کو۔ حضور کی تو صفت ہی قرآن میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے ہیں، ظاہر و باطن کو چمکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پرانا کنواں جس سے اہل بیت کرام پانی لیتے ہوں گے،
ان کے مقدر اور ان کی شان پر قربان جائیں۔ کتنی سادگی تھی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے سبحان کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، پھر بھی انہوں نے کس سادگی میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام سے محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی۔ اور ہمارا خاتمہ اہل بیت کرام کی محبت میں ہو۔ آمین۔ بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، الہی میں تمہیں آل رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ آمین بجائے نبی۔ گردا و تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے، میں آل رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مزرعہ بیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو بیر روما بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب وفا الوفا میں ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت میں اسی کی مثل ہے۔ لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے، تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر غرباء امراء و مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو بلوائیوں نے کہا ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کنویں کا مالک تھا، یہودی بنی غفار کا ایک آدمی تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے، تو اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کیا میرے لیے بھی اسی طرح جنتی چشمہ کی ضمانت ہے جیسے اس کنویں کے مالک کے لیے تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو آپ نے عرض کی میں نے اسے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا صدقہ عثمان کا صدقہ ہے۔ کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 968۔ یہ سامنے مسجد کا مینار ہے، اور اس کے ایک سائڈ میں وہ پانی والی ٹینکی نظر آ رہی ہے، یہ اس دونوں کے درمیان میں وہ کنواں ہے جسے بیر عثمان کہا جاتا تھا۔ یہ شروع کی بات ہے جب پانی کا میٹھا کنواں کوئی نہیں تھا، بعد میں صحابہ کرام نے مسجد نبی شریف کے قریب کنویں کھود لیے تھے، اور وہ کنویں جن کا پانی کھاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن شریف ڈال کر ان کو میٹھا کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ڈالا تو اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ۔ اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی ان کا انتقال کر جاتا تھا تو وہ ایصال ثواب کے لیے کنویں کھدوایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی اور مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی تو عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا حاذی لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو اس کنویں کا پانی صحابہ کرام نے پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آخر دیر تک مسلمان پیتے رہے، بعد میں مسجد نبی شریف کی توسیع میں آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے لیے سارے ثواب کرنا منظور ہو، اس کا نام بھی اس چیز پر اور کھانے پر لینا جائز ہے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ ہم وادی عقیق میں کھڑے ہیں، اس میں یہ وادی عقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس اس وادی سے پانی کا لوٹا بھر لو، یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے کنگ کے مکانات ہیں، اور اس کے قریب ہی جگہ ہے جس کا نام ہے
के मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा लेकिन मक्का और मदीना की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना की हदूद से बाहर जुर्फ़ के मकाम पर उतरेगा। मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे, 3 मरतबा मदीना कांपेगा, चनाचे हर काफ़र और मुनाफ़िक उसकी तरफ निकल कर आ जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। और मदीना में उस वक़्त मदीना के 7 दरवाज़े होंगे, हर दरवाज़े पर 2 फरिश्तों का पहरा होगा। वो सफ़ बांधे हुए पूरे मदीने का पहरा दे रहे होंगे। जब दज्जाल मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो उसका मुँह मुल्क शाम की तरफ फेर देंगे। वो मुल्क शाम चला जाएगा। वहाँ हज़रत इमाम महदी तो पहले ही उतरे होंगे अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे और फिर दज्जाल को अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरतुल कहफ़ की इब्तदाई या आखिरी 10 आयात को हिफ्ज़ कर लेगा वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। और इरशाद फरमाया कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना है। तो मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत से इंसान बहुत बड़े फितने से बच जाता है। इसी तरह माल के फितने से बच जाता है, औरतों के फितने से बच जाएगा, हर किस्म के फितने से महफूज रहेगा। शर्त यह है कि इंसान मोमन कुरान का कारी बन जाए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने रखाया होता। अल्लाह अल्लाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इससे एक बात ये भी साबित हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़ारों साल बाद आने वाले फितने की खबर है, उसके उतरने की जगह की खबर है, और उसके मौत की भी खबर है कि वो किस जगह पर कत्ल होगा। ये इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म साबित हुआ था। इलाही से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा इल्म था। और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बीमारियों को ही नहीं जानते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों का इलाज भी जानते हैं। आपने चनाचे कुरान की तिलावत को इस बीमारी का इलाज करार दिया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से और आपकी तालीम से उम्मत मुश्किलों से बच जाती है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना 2 चीज़ों से महफूज है, एक ताउन की बीमारी यहाँ पर नहीं दाखिल हो सकती, और दूसरा दज्जाल का यहाँ दाखिला नहीं हो सकता। ये हदीसें बुखारी मुस्लिम और मिशकात शरीफ में लिखी हुई हैं। ये ग़ज़वा खंदक का मैदान है। ग़ज़वा खंदक जो 4 या 5 हिजरी में हुआ। यहाँ पर चंद मस्जिदें हैं जो उस वक़्त की याद ताज़ा कर रही हैं कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने नमाज़ अदा फरमाई थी, उसी जगह पर ये मस्जिदें बनी हुई। और ये बयान किया जाता है कि जो खंदक थी वो इस सड़क पर थी। ये सड़क जा रही है, अब यहाँ सड़क बना दी गई है, रोड बना दिया गया है, और पहले यहाँ पर खंदक थी। कुफार मक्का खंदक के उस तरफ थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम पहाड़ की जानिब। तकरीबन 24 दिन या 1 माह तक 24 दिन या 1 माह तक जंग जारी रही। तीरों के साथ जंग होती रही। एक दिन इतनी शदीद जंग हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की चंद नमाज़ें या मगरिब की नमाज़ कज़ा हो गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, उन्होंने हमें नमाज से मशगूल कर दिया है। अल्लाह ताला उनके घरों को और उनकी कब्रों को आग से भर दे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज बड़ी प्यारी थी, आंखों की ठंडक थी। जब अपना मामला आता था अपनी ज़ात का तो माफ़ कर देते थे, लेकिन जब रब की इबादत को तकलीफ़ पहुंचा, जो मोमिन की मिराज है नमाज, उसको तकलीफ़ पहुंची। जब वो कज़ा हुई तो आपको तकलीफ़ पहुंची, दिल रंज हुआ। आज हम भी नबी के मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन अफसोस कि कभी पाँच नमाज़ों के लिए मस्जिद में हाज़िरी नहीं देते, और कहीं तो सिर्फ जुमे की नमाज़ अदा करते हैं, और कहीं वो हैं जो साल के बाद ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी उम्र फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी रात को इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे, बावजूद कि आप मासूम थे, बख्शे हुए थे। आप
نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا، پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کھول کے دیکھ چشمے دل لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، اور بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں۔ یہ اب نئی مسجد بنا دی ہے انہوں نے، اس کا نام مسجد خندق ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی زیارتیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے، اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے۔ کہ ترکی حکومت نے شہر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہاں پر مسجد علی بھی ہے جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور بعض مورخین اس کی تعداد 900 بتاتے ہیں۔ اس خندق کو کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ سامنے جو بینک ہے، بینک الاہلی، اس جگہ پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اب شہید کر دی گئی ہے۔ وہ بینک، وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے، اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، سامنے جو ATM ہے اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درختوں کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے شہدائے خندق کا۔ اس جنگ میں تقریباً 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کا یہ مزار بھی ہے۔ تو جب زائرین آئیں تو ان کو سلام بھی پڑھنا چاہیے، اگرچہ یہاں پر ان کا نام وغیرہ یا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قبرستان ہے۔ تو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم السلام علیکم یا شہداء خندق یا شہداء خندق ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنکم عنکم اجمعین اجمعین جزاکم اللہ عنا جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام وعن الاسلام والمسلمین والمسلمین خیر الجزاء۔ خیر الجزاء۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد
اس کا نام مسجد احزاب بھی ہے اور مسجد فتح بھی۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 14153۔ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب صفحہ نمبر 192۔ یہاں سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ابواب طریق مدینہ صفحہ نمبر 101 میں، کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830 میں اس مسجد فتح کے متعلق یہ روایت درج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان قبولیت کی بشارت پائی، جس کی خوشی کا اثر چہرہ انور سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی ہے تو اسی وقت کا خیال کرتا ہوں یا اسی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہوں، اسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا اس وقت کا ارادہ کرتا ہوں تو میں دعا کی قبولیت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد اعلیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کا نام مسجد اعلیٰ بھی ہے، مسجد فتح بھی اور مسجد اعلیٰ بھی، وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، صحابہ کرام نے بطور یادگار بنا دی ہوگی۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ خندق میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہداء احد کے مزارات ہیں، یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر حضرت عبداللہ ابن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی قبر ہے، اور تیسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ غزوہ احد کے دن جھنڈا تھا، جب ان کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، جب یہ شہید ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ باقی قبریں وہ آگے ہاتھے میں ہیں، باقی تمام شہداء ایک اجتماعی قبر میں رکھے گئے ہیں۔ ان شہداء احد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے اور فرماتے تھے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو جب بتایا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ شہداء احد کی فضیلت شہداء بدر کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیوں غمگین ہو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے متعلق بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ملا ہے تو پردے کی اوٹ سے اللہ نے کلام کیا ہے، میرے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور روبرو کلام کیا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو تیرے والد نے عرض کی الہی مجھے دوبارہ زندگی کر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے مقرر کر لی ہے، لکھ لی ہے کہ جو آ جائے گا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
تیرے والد کا پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کی رات اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا صبح شہادتیں ہوں گی تو صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا۔ تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھو یہ جب صحابی کا علم یہ ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ قبروں کی زیارت بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح صدور میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس شخص کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم یا عم المصطفیٰ، السلام علیکم یا عم حبیب اللہ، السلام علیکم یا اسد اللہ واسد رسولہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین، جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء۔ مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد، یہ زیارت بھی وادی عقیق میں اور محلہ بنی سلمہ میں ہے۔ یہاں پر قبلہ تبدیل ہو گیا تھا، اس کا بیان قرآن پاک کے دوسرے پارہ کی دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے، رضا سبحان ہے، اللہ، جس میں سبحان آپ کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ شاعر کہتا ہے، تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، سبحان اللہ۔ تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، اس قبلہ کو، مسجد اقصی والے قبلے کو تبدیل کر کے محبوب کی رضا پر، محبوب کے چاہنے سے قبلہ کو تبدیل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خبردار میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کو بے مثال سمجھنا، یہ مت عقیدہ رکھنا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو ان کے چاہنے سے قبلہ کو بدل دیتے ہیں، سبحان ہم اللہ۔ ان کے چاہنے سے 45 نمازیں معاف کر دیتے ہیں، سبحان ہم ان اللہ۔ کے چاہنے سے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں، سبحان ہم ان اللہ۔ کے چاہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ان کے چاہنے سے درختوں کو ان کے پاس بلا لیتے ہیں، اور ہم ان کے چاہنے سے ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم ان کے چاہنے سے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ چاہتا ہے، جب اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے تو ہم غلام ہو کر، ہم نوکر ہو کر حضور کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ بے شک۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی یہ اللہ قبلہ علیہ کس وسلم۔ وقت تبدیل ہوا تھا؟ یہ 2 ہجری میں سال کے 15 شعبان کو قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح تھا کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اس محلہ میں تشریف لائے تھے۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 841، جذب القلوب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 196 ہے کہ محمد بن اخرس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو سلمہ میں بشر کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ یا ان کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، ان کی تعزیت کے لیے آئے تو آپ کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا۔ تو کھانے کے دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف پھر گئے اور آخری 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ علامہ واقدی نے فرمایا یہ روایت ہمارے نزدیک زیادہ ثابت ہے۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ رسول سعیدی نے شرح مسلم کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ یہ جبل احد کے سامنے سعودی گورنمنٹ کا سکول ہے جس کا نام ثانویہ دارالایمان یعنی ہائی سکول ہے۔ اس کے فیس پر اور چہرے پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تصویر ہے، اور نیچے حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کا وصال بھی پاکیزہ ہے۔ اس حدیث کی نشاندہی کرتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 28واں پارہ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے، یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے، یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر کو، انبیاء کرام کے ذکر کو، اولیاء کرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کون ہے جو بند کرے؟ بے شک۔ تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ جبل احد کا پہاڑ تقریباً محققین مورخین بیان کرتے ہیں کہ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ 3 کلومیٹر چوڑا، سارے کا سارا جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلًا ذَهَبًا فَانْفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پہ دہش مولا کی دوں، مثل فارس کفر کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سر مبارک کا نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جبل احد کی طرف چلے جاؤ تاکہ مسلمان 3 سے محفوظ ہو جائیں۔ رسول علامہ توکلی نے صفحہ نمبر 793 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو کتاب ہے دلائل ابی نعیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے۔ چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں، بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا۔ وہ پتھر اب تک باقی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا، یہ اس کے یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے۔ اور بھی ادھر زیارتیں تھیں جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد شیخین ہے، سبز دروازوں والی اور سبز مینار ہے، چھوٹی سی مسجد۔ یہ
طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 865۔ اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ اسی جگہ پر بعض صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع اچھا تیر انداز ہے، اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے۔ پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں۔ چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے۔ سیرت رسول عربی، علامہ توکلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 169۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ مسجد مستراح ہے۔ مستراح کا معنی ہے آرام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تو کبھی کبھار یہاں پر آرام فرماتے، یا غزوہ احد واپسی پر آپ نے آرام کیا ہوگا، اس لیے اس کا نام مسجد مستراح رکھ دیا گیا۔ جب یزیدی لشکر نے واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارثہ، ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا۔ خندق کھود لی تھی اہل مدینہ نے، جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا۔ بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنچتی تھی۔ تو سامنے اس کے پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے، اور مزارات شہداء بھی اس احد کے دامن میں ہیں نیچے، جن کی زیارت کے لیے ہم ابھی جا رہے ہیں۔ یہ پہاڑ جبل عیر ہے، مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ میں جبل احد کے بعد یہ دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں تو دائیں طرف مسجد میقات ہے اور بائیں طرف یہ پہاڑ واضح نظر آتا ہے۔ اس کا جبل احد سے فاصلہ تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جبل عیر دوزخ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جبل احد کے مطلب فرمایا کہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے مطلب فرمایا اس پہاڑ کے متعلق کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 926۔ عیر وحشی گدھے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جبل ثور ایک تو مکہ میں ہے اور ایک پہاڑ چھوٹا اور ایک جبل ثور مدینہ میں ہے، اور یہ جبل احد کی شمالی جانب واقع ہے۔ یہ حرم مدینہ منورہ کی شمالی حد ہے۔ وادی عقیق، یہ ساری وادی عقیق ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ وادی پانی سے بھر جاتی ہے۔ یہ وادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وادی طائف سے شروع ہو کر
مدینہ منورہ سے گزرتی ہے اور حجاز کی طویل ترین وادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق میں فرمایا، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا، کہا اس مبارک وادی میں نماز ادا کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1461۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی عقیق کی طرف نکلے تو ارشاد فرمایا، اے انس یہ لوٹا لے جاؤ اور اسے اس وادی سے بھر لاؤ، کیونکہ یہ ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ اگر تو وادی عقیق کی طرف شکار کے لیے نکلتا تو میں تجھے جاتے وقت الوداع کرتا اور آتے وقت تیرا استقبال کرتا، کیونکہ میں وادی العقیق سے پیار کرتا ہوں۔ وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039۔ یہ بئر عروہ ہے، عروہ ابن زبیر۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا کنواں یہ وادی عقیق میں ہے، اسے آپ نے کھدوایا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے پرانے روڈ پر وادی عقیق کے پل کے قریب بائیں جانب ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ قریب ہی قصر عروہ ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کنویں کا پانی ہلکا اور میٹھا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر تھا۔ ان کے والد کا نام زبیر بن العوام تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ وہ سامنے حضرت عروہ بن زبیر کا محل ہے۔ یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی تاکہ وہ اسے آباد کریں۔ جب وہ اسے آباد نہ کر سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ 41 ہجری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ جگہ خرید کر باغ لگایا اور بہت بڑا قلعہ نما محل بنایا، جس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اور پھر اسی محل میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب کھانے کی ایک پلیٹ رکھی جاتی اور ایک اٹھائی جاتی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ چھلنی وہ جس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے المطالب العالیہ، رقم حدیث نمبر 3141۔ حضرت عروہ بن زبیر ان کے بھائی تو صحابی ہیں، لیکن یہ خود صحابی نہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ ان کی ولادت 22 ہجری کو ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے۔ لیکن یہ بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ مدینہ کے 7 فقہاء کرام تھے، جن میں سے یہ بھی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر یہ دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر اور یہ عروہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان، یہ چاروں مکہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حجاز کا حاکم بنا دے، اور حضرت مصعب بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصرہ اور کوفہ کا حاکم بنا دے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری دنیا کا
حاکم بنا دے۔ سبحان تو یہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ارواح آپ بھی کچھ بولے۔ سبحان انہوں نے کہا بھائی تمہاری دنیا تمہیں مبارک، میں تو یہ نہیں مانگتا، میں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیہ بنا دے، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کا عالم بنا دے، سبحان اللہ، لوگ مجھ سے مسائل پوچھا کریں سبحان اللہ، تو میں ان کو مسائل بتایا کروں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر لوں۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں، بارک اللہ لکم فیما تمنیتم من امر دنیاکم اما انا فاتمنى ان اکون عالما عاملا یاخذ الناس عنی کتاب ربهم وسنت نبیہم واحکام دینہم وان افوز فی الآخرہ برضا اللہ واحظى بجنتہ۔ میں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں سبحان اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ سبحان ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ سبحان عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ یہ جبل احد کی غار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب کے دہانے پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس یعنی کنڈ سے پانی بھر لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، مگر آپ نے اس میں بو پائی اور نہ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھویا اور سر مبارک پر گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر جس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ سیرت رسول عربی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا۔ اسی جگہ پر یہ جو غار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے شک ہوا تھا، تو اسی جگہ پر کفار بھی پیچھے لڑتے ہوئے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے اوپر سے ان پر پتھر پھینکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ان کو ہم پر غلبہ نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ آئندہ سال جنگ کا چیلنج دے کر میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہے، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے اللہ، ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف